Bringing radio back into life. MUL Online Radio. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। हाज़रीन व नाज़रीन, MUL रेडियो पॉडकास्ट के साथ मेज़बान नदीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, जैसे कि हम आपके सामने बहुत बाकमाल और लाजवाब शख्सियत को लेके आते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं, उनसे रहनुमाई लेते हैं। ऐसे लोग जो हमारे तलबा और तालबात के लिए, जो हमारी नई नस्ल के लिए मशअल राह होते हैं, हम उनकी गुफ्तगू से आपको बहरमंद फरमाते हैं और हम देखते हैं कि उनकी गुफ्तगू से हमारी नई नस्ल कितनी आगाही और शऊर हासिल करती है। इन्हीं शख्सियत में से एक शख्सियत हैं कर्नल मुबशर साहब। कर्नल मुबशर साहब मिनाज यूनिवर्सिटी में भी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, लेकिन पाक अफवाज में इन्होंने 27 साल अपनी सर्विसेज दी हैं, गाजी हैं और हमारी पाक अफवाज के उन हीरोज़ में से एक हैं जिन्होंने अपनी जानों को ऊपर खेल कर इस मुल्क का दिफा किया। आज वो आगोश आरफन होम के डायरेक्टर हैं। आगोश आरफन होम एक ऐसा अदारा है जो यतीम और मस्कीन बच्चों की कफ़ालत करता है, उनको पढ़ाता है, उनकी तरबियत करता है और उनके लिए ना सिर्फ छत मुहैया करता है बल्कि उनके लिए दीन और दुनिया दोनों में आसानियाँ पैदा करता है। आज इस हवाले से हम इनसे गुफ्तगू करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे और हम देखेंगे ये वो अदारे हैं जो हमारे मुल्क की तरक्की में और हमारे मुल्क के उन महरूम तबकात को लेकर चलते हैं जिससे हमारा मुल्क जो है तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ़ में ले जाने के लिए अपना किरदार अदा करता है। अस्सलाम वालेकुम कर्नल जी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। मुख्तसर सा तारुफ तो मैंने आपका करा दिया, लेकिन असल तारुफ तो आप अपना खुद कराएंगे। ये हम इब्तदा करते हैं पाक अफवाज से। आप पाक अफवाज में आपकी शमूलियत कैसे हुई? वो कौन सा जज्बा था जिसने आपको इस अदारे में आने पर मजबूर किया? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जी कि आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मौका दिया अपने शानदार जो हमारा इदारा है ऑर्फन बच्चों के लिए, उसके हवाले से बातचीत करने का। तो अभी मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ जी। आर्मी जो है वो कहते हैं कि हमारी जो आर्मी की ट्रेनिंग के दौरान है ना, हमें एक सिखाया भी जाता है और उस पर फिर हमें जो है ना वो हमें यकीन भी है कि आर्मी रन्स इन योर ब्लड। ठीक है जी। तो वो ये कहते हैं ना कि यू कैन ऑलवेज टेक अ पर्सन आउट ऑफ द आर्मी बट यू कैन नॉट टेक आर्मी आउट ऑफ दैट पर्सन। तो ये आर्मी के साथ जब एक दफ़ा रिश्ता हमारा जुड़ जाता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ताहयात रिश्ता हमारा उस आर्मी के साथ रहता है। उसकी ट्रेनिंग, उसकी तरबियत, जो कुछ आर्मी हमें सिखाती है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड भी अप्लाई करें। तो मेरा आर्मी मैंने जी 1989 में आर्मी ज्वाइन की और इसके पीछे जो मोटिवेशन थी सबसे बड़ी वो मेरे अपने वालिद साहब की थी। मेरे वालिद साहब अल्लाह ताला उनको रही के रहमत करे, उन्होंने 1965 की वार में जंग में हिस्सा लिया, 1971 की जंग में हिस्सा लिया और एक गाज़ी के तौर पे माशाल्लाह उन्होंने इस फ़ौज में कोई तकरीबन 32 साल सर्व किया। तो एक तो सबसे बड़ा जज्बा मुझे उनको देख के आता था, वो कोशिश होती थी कि मैं भी कोई उस यूनिफॉर्म के साथ जो मोहब्बत थी वो उस वक़्त पैदा हुई जब मैं अपने वालिद साहब को देखता था। तो सबसे पहला तो मोटिवेशन मेरे वालिद साहब थे। तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली जब हमने इंटर किया और उसके बाद फ़ौज के हवाले से पढ़ा भी, देखा भी, तो अपनी आर्मी जो है वो पाकिस्तान की आर्मी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया की बेहतरीन आर्मियों में से एक आर्मी है। तो इस वो देखते हुए मैंने 1989 में पाकिस्तान आर्मी में एज ए कमीशन ऑफिसर शमूलियत इख्तियार की और मेरे वालिद साहब जो है ना, हालांकि वो इंजीनियरिंग कोर्स से थे, मेरे पास ऑप्शन थी कि मैं भी इंजीनियरिंग कोर में शमूलियत इख्तियार कर लेता, लेकिन मैंने इन्फेंट्री को जो है वो प्रायोरिटी दी। इन्फेंट्री बेसिकली पाक फ़ौज की वो लड़ाका फ़ौज होती है जो फ्रंट पे लड़ती है, जिन्होंने बॉर्डर्स पे लड़ाई करनी है। बाकी सारी स्पोर्टिंग आर्म्स होती हैं और इन्फेंट्री एक फ़ाइटिंग आर्म होती है जिसने असल में जंग लड़नी होती है। बाकी तो इंजीनियरिंग कोर होगी, सप्लाई वाले होंगे, उन्होंने राशन देना है, एमुनेशन देना है, इंजीनियर्स ने जो है वो माइन फील्ड्स ले करनी है, ब्रिजेस बनाने हैं, लेकिन असल लड़ाई इन्फेंट्री करती है। बल्कि पाक अफवाज में सबसे ज़्यादा निशाने हैदर भी इन्फेंट्री के जी एग्जैक्टली बीच में एक दो के अलावा बाकी सारे के सारे इन्फेंट्री के हैं।
اور میں نے الحمدللہ جی کشمیر میں بھی اپنی خدمات سر انجام دی ہیں، سیاچن میں اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اینٹی ڈیکوائٹ آپریشن سندھ کے اندر جو ہے وہ بہت ہی خطرناک آپریشن تھا. 2001 میں جو ہے وہ آپریشن ہم لوگوں نے ادھر کیا. اس کے علاوہ جو ہے وہ وار اگینسٹ ٹیررزم میں ایک ساتھ ہی تقریباً کوئی 8 سال وانا، میرن شاہ، ٹل اور پارا چنار ان علاقوں میں وار اگینسٹ ٹیررزم میں بھی میں نے بڑا ایکٹیولی الحمدللہ میں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے، اور اپنے ہاتھوں سے کئی شہداء کو جو ہے وہ ہم نے ریسیو بھی کیا ہے. آپریشن میں بھی حصہ لیا، لائیو فائرنگ کا بھی مقابلہ کیا. اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ الحمدللہ ہمارا جو ایمان ہے، ہمارے جو کانفیڈنس ہے، اس میں رتی برابر بھی وہ تذبذب نہیں آیا. کیونکہ آرمی کے لیے جو ہے نا، وہ آرمی میں ایک مثال آپ کو میں دیتا ہوں کہ ایک انڈین جنرل سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ کی آرمی تو جو ہے وہ اتنی ویل اکوپڈ ہے، اتنی اسٹرینتھ میں بھی بہت زیادہ ہے، تو پھر پاکستان آرمی جو ہے وہ آپ سے بہتر کس حال میں ہے؟ وہ کہتے ہیں دیکھیں، انسان کو جو سب سے بڑا خوف ہوتا ہے نا، وہ جان کا ہوتا ہے، کہ اگر کوئی بندہ اپنی جان کی پرواہ ہی نہ کرے تو اس سے آپ کیسے ڈرا سکتے ہیں، کس چیز سے اس کو ڈرا سکتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارے سپاہیوں سے لے کے افسران تک یہ جذبہ کہ ہم جو ہے وہ اپنے ملک کے لیے اگر ہماری جان بھی چلی جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں جی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، تو وہ بھی ہمارے لیے موت ایک زندگی کا پیغام ہو، جذبہ جہاد ہو. تو یہ کا اصل فلسفہ ہے جی ایگزیکٹلی، وہ رگوں میں دوڑتا ہے. جی وہ رگوں میں دوڑتا ہے. تو یہ ہے جی، اس طرح میں نے کوئی 27 سال الحمدللہ پاکستان آرمی میں سرو کیا. اس کے بعد منہاج یونیورسٹی میں مجھے یہ اللہ تعالیٰ کا میں لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ جس دن میں ریٹائرمنٹ تھی میری، اسے ویری نیکسٹ ڈے مجھے جو ہے وہ ڈاکٹر حسین محی الدین قادری نے بلکہ ریلیکس نہیں ہونے دیا گیا مجھے، اور میں نے منہاج یونیورسٹی کو جوائن کیا. اور میں اس وقت کا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. 3 سال میں یہاں پہ ڈائریکٹر ایڈمن رہا منہاج یونیورسٹی میں، اور پھر پچھلے 4 سال سے ابھی الحمدللہ میں آغوش میں اورفن کیئروں میں ایز اے ڈائریکٹر جاب کر رہا ہوں. تو 1965 کے حوالے سے آپ نے بتایا کہ والد صاحب نے اس میں سرو کیا، تو 1965 کی کوئی یادیں، کوئی خاص باتیں آپ کے ذہن میں ہوں تو آپ مجھے بتائیے. یہ ہمارے نوجوان نسل کے لیے بڑا قیمتی اثاثہ ہے پلیز. اصل میں دیکھیں جی، 1965 کی وار جو ہے وہ پاکستان آرمی میں نا، پاکستان آرمی کی تاریخ میں جو ایک شاندار قسم کی پاکستان آرمی کی جو پرفارمنس ہے اس میں گنی جاتی ہے، جس میں ہم نے کم تعداد کے ہونے کے باوجود، کم وسائل کے ساتھ ہونے کے باوجود الحمدللہ ہم نے نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ ہم نے اپنے دشمنوں کو انڈیا میں گھس کر ان کے علاقوں پر قبضے بھی کیے. یہ شاید اب زیادہ تر لوگوں کو نہیں ہوتا کہ اب پاکستان آرمی جو ہے صرف ڈیفنس نہیں کرتی، ہم لوگ ماشاءاللہ اوفینس بھی کرتے ہیں، اوفینسو فورس بھی ہے. بلکہ چھم جوڑیاں کے علاقے میں، چھم جوڑیاں میں پرفارمنس، دیر آر سو مینی سیکٹرز، جی دیر آر سو مینی سیکٹرز جو ہیں جس کے اندر پاکستان آرمی نے بڑا ہی شاندار قسم کی فتوحات سمیٹی. اور 65 کی وار جو ہے وہ پاکستان کی تاریخ میں، ابھی ہم 71 میں بھی دیکھیں وہ ایک جو ہے لیکن میں 65 کی وار کے حوالے سے آپ کے والد صاحب کے کوئی الفاظ، کوئی بات، کوئی ایسا واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہو وہ ضرور بیان کیجیے. جی میں ضرور بیان کرتا ہوں آپ کو. میرے والد صاحب ہمیں اپنی جو ہے نا وہ تمام جو اپنی ان کی جن آپریشن میں انہوں نے حصہ لیا وہ ہمیں بتاتے ہوتے تھے. اور ایک خاص واقعہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ وہ میں نے آپ کو بتایا میرے والد صاحب انجینئرنگ کورس سے تھے نا، تو انجینئرنگ کورس کا کوئی ڈائریکٹ جو ہے نا وہ آپریشن میں حصہ لینے کا جو ہے نا وہ کردار نہیں ہوتا اس کے اندر. لیکن میرے والد صاحب نے اپنے آپ کو والنٹیئر کیا اور انہوں نے کہا جی کہ میں انجینئرنگ کورس کے ہونے کے باوجود میں اپنی سروسز پاکستان آرمی میں انفینٹری کے میں آگے اگلے مورچوں پہ دینا چاہتا ہوں. اور وہ الحمدللہ وہ مجھے بتا رہے تھے جی کہ جب میں نے اپنا والنٹیئر کیا تو بیچ میں کافی ہرڈلز آئی، جی نہیں جی آپ کی وہ ٹریننگ اس سے حوالے سے نہیں ہے، آپ نے تو انجینئرنگ کی ٹریننگ کی ہوئی ہے. لیکن ان کا جذبہ دیکھتے ہوئے اور ان کا شوق دیکھتے ہوئے ان کو یہ اجازت دے دی گئی. اور میرے والد صاحب نے جو مجھے بتایا کہ انہوں نے چھم جوڑیاں جو آپ نے ذکر کیا، چھم جوڑیاں کے سیکٹر میں میرے والد صاحب نے یہ جو ہے آپریشن میں حصہ لیا، اور ایک سپاہی کے طور پہ انہوں نے انتہائی بہادری کے ساتھ، وہ مجھے بتاتے ہوتے ہیں کہ خود کہ میں نے اپنی آنکھوں سے، اپنے ویپن سے بے شمار دشمنوں کو جو ہے وہ جہنم واصل کیا. انہوں نے پاکستان آرمی میں جذبہ جو آپ نے بتایا جہاد بھی ہے، جذبہ شہادت بھی ہے، لیکن ایک غیبی مدد کا بھی انہوں نے ذکر کیا.
وہ کہتے ہیں جی کہ ایک وقت ایسا آ گیا تھا کہ دشمن کی اٹھلی کے گولے جو ہیں وہ اس طرح ہمارے اوپر برس رہے تھے جس طرح کہ بارش ہو رہی ہے. اور وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم لوگ اپنے مورچوں میں تھے اور میرے والد صاحب فرماتے ہیں جی کہ جب جتنی فائرنگ ہو رہی تھی, جس شدت سے فائرنگ ہو رہی تھی, ہمیں یہ احساس تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی بھی نہیں بچا ہوگا. اور یہ میں آپ کو کوئی جو ہے نا ایگزیجریشن نہیں کر رہا, میں آپ کو ٹرو پکچرز ورڈ ٹو ورڈ بتا رہا ہوں. میں وہ کہتے ہیں لیکن جب کوئی تقریباً 2 گھنٹے کی شیلنگ کے بعد ہم لوگ اپنے مورچے سے باہر نکلے تو ہمارا ایک جوان بھی زخمی بھی نہیں ہوا تھا. اس میں ایک خاص بات جو ہے نا وہ جنہوں نے مجھے بتائی, وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارے جو اٹلی کے نا او پی ہوتے ہیں جو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ اگلے دشمن کے علاقوں میں بھی آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, وہ اطلاعات بھیجتے ہیں اور انفارمیشن بھیجتے ہیں. وہاں پہ نا ایک جو آفیسر تھا, اس کے بعد یہ سب لوگ ایک دفعہ جب گیدر ہوئے تو وہ کہتے ہیں جی کہ وہ آفیسر سجدے میں گر گیا اور رونا شروع کر دیا. اس نے, انہوں نے پوچھا بھائی سر آپ کو کیا ہوا, آپ تو اٹلی او پی والے. وہ کہتے ہیں جی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ دشمن کے جو گولے فائر ہو رہے تھے, کوئی ایسی طاقت تھی جو ان گولوں کو درمیان میں روک رہی تھی, اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ گولہ فائر ہوتا ہے اوپر ہوا بھی پھٹ جاتا تھا, نیچے آگے آتے ہی نہیں تھا, جو آتے تھے ان کو بھی ڈائیورٹ کیا جا رہا تھا ادھر ادھر. کوئی مطلب یہ آپ یہ دیکھیں کہ جو اٹلی کی فائرنگ ہوتی ہے وہ ایسی ایکوریٹ ہوتی ہے کہ وہ ایک فٹ کے اوپر وہ وہ ایک فٹ کی ایکوریشنز کے ساتھ جو ہے نا وہ فائر ہوتی ہے, پورے ایریے کو جو ہے نا وہ فائر کرتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی خاص جو ہے وہ رحمت بھی ہے اس ملک کے اوپر, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی قائم رہے گی. ماشاءاللہ. اچھا, یہ ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے منہاج یونیورسٹی میں 3 سال سے, آپ نے اس یونیورسٹی کو کیسا پایا؟ جی میں جب یونیورسٹی میں آیا تھا, اگر کمپیریزن کریں دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ. جی میں بالکل وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میں کہ جب میں اس وقت یونیورسٹی میں آیا تو اس وقت یہ سب سے پہلے تو میں کریڈٹ ڈاکٹر حسین محی الدین کو دینا چاہتا ہوں کہ جی کہ جس جذبے کے ساتھ اور جس شوق کے ساتھ انہوں نے اس یونیورسٹی کو اٹھایا, اور اتنے کم عرصے میں ابھی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں 2016 کی. 2016 کو میں نے منہاج یونیورسٹی کو جوائن کیا, تو اس وقت یہاں پر انفارچونیٹلی دیر واز ناٹ ایون اے سنگل لان جو ہوتے ہیں نا, یہ ابھی آپ کو اتنا گرین نظر آ رہا ہے, کوئی لان نہیں تھا, کوئی ٹری پلانٹیشن یہاں پہ اتنی نہیں تھی. اور وہ ڈاکٹر حسین محی الدین نے مجھے خاص طور پہ بلایا, اور مجھے یہ میں ان کا ہمیشہ سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اتنا میرے اوپر ٹرسٹ کیا, اور انہوں نے مجھے کہا اوپن, انہوں نے مجھے آفر دی کہ آپ جی جو کرنا چاہتے ہیں کرنا, صاحب بہتری کے لیے کریں. تو وہ ہم نے الحمدللہ یہاں کی ٹیم نے, میری ٹیم نے, ایڈمن کی ٹیم نے, میری پروجیکٹ کی ٹیم میں, جس میں اگر ذکر نہ کروں فرحان جاوید کا جو کہ میرے ساتھ تھے, آئی واز ڈائریکٹر پروجیکٹ ایز ویل. تو ہم لوگوں نے مل کے جس طرح سے یہاں پہ یونیورسٹی میں کام کیا, گرین بیلٹ قائم کیے, یہاں پہ جتنے بھی ربلز تھے, مطلب پوری طرح سے ہم نے بہت کم ٹائم میں لینڈسکیپنگ اور ساری چیزیں جی جو آپ کو نظر آ رہی ہیں, یہ مسجد بھی ماشاءاللہ میری سپرویژن میں بنی, میں آئی واز دی ڈائریکٹر پروجیکٹ, اور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے ہمیں اس کی کنسٹرکشن کے بعد انعام سے بھی نوازا. اور یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت اچھا. جس طرح آپ کا جو کویسچن تھا کہ باقی یونیورسٹی سے کیا ڈفرینس ہے, تو یہ دیکھیں جی کہ ڈفرینس جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو وہ دیکھا جاتا ہے ان ٹرمز آف ایڈمیشنز کہ کتنے ایڈمیشنز آپ کے پاس آ رہے ہیں. انفارچونیٹلی ایک کرائٹیریا بنا ہوا ہے جج کرنے کا. تو 2016 میں ہمارے پاس ہارڈلی کوئی 2000 کے قریب تھے ایڈمیشنز, اور ابھی اگر آپ دیکھیں تو اٹ از آلموسٹ اوور 14-15,000. ٹھیک ہے, تو وہ 7-8 ٹائمز زیادہ, جی 7-8 ٹائمز جو ہے وہ پچھلے, یہی اس کی کریڈیبلٹی. جی یہ دیکھیں, یہ دس از ون آف دی کریڈیبلٹی. اوبویسلی لوگوں کو یونیورسٹی میں کچھ نظر آتا ہے تو تبھی آتے ہیں. اور دوسرا جو سب سے بڑا ڈفرینس ہے, الحمدللہ ہم لوگ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن والے اور منہاج القرآن انٹرنیشنل کے طور پہ جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں پاکستان کے اندر, ان کا یہ ایک طرح امتیاز ہے کہ ہماری جو فیس ہے وہ کمپیریٹیولی سب سے کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی, ہم لوگ ہر بندے کو اس کی استطاعت کے مطابق, میں ابھی یہاں پہ آغوش میں بھی ہمارے پاس جو ہیں پیڈ اسٹوڈنٹس بھی ہیں جو باہر سے پے کر کے تو ہمارے ساتھ ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں, یعنی یتیم بچوں کے ساتھ. ان سب کی فیس بھی ہم اس بندے سے استطاعت پوچھتے ہیں, اور پھر ہر لوگ ایک امید کے ساتھ بھی منہاج القرآن کو جوائن کرتے ہیں. منہاج یہاں پہ تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہے. یہ بیسیکلی جو سب سے بڑی چیز جو ہے نا, وہ ایک بڑا فیکٹر جو ہے وہ جو اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے باقی یونیورسٹی سے, وہ اس کی تربیت ہے اور اس کا ماحول ہے. جزاک اللہ.
اچھا یہ بتائیے، ابھی آپ نے آغوش آرفن ہوم کا ذکر ہوا. آغوش آرفن ہوم ہے کیا؟ یہ کیسے بنایا گیا؟ اور اس میں کون سے بچے اس میں موجود ہیں؟ ان کی کیسے آپ تعلیم کا سلسلہ کرتے ہیں، کیسے تربیت کرتے ہیں، اور وہ کیسے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کی روزمرہ کے معمول اور ان کے مستقبل کو آپ کیسے پلان کرتے ہیں؟ پلیز بتائیے. جی دیکھیں، آغوش آرفن کیئر ہوم، میں شروع میں ہی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا الحمدللہ کہ ہمارا آغوش آرفن کیئر ہوم پاکستان میں وی آر ون آف دی بیسٹ آرفنیج. ہم باقی جتنے بھی ادارے خدمت کر رہے ہیں، یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں، ان کو ہم ڈاؤن گریڈ نہیں کرنا چاہتے اور نہ ہی ہم کرتے ہیں. لیکن جو آغوش ہے، آغوش کی نوعیت کا کوئی ادارہ پاکستان میں نہیں ہے. وہ میں اب آگے جا کے آپ کو ثابت بھی کروں گا کہ کیوں نہیں ہے. ہمارے پاس جو آپ کا کویسچن تھا جی کہ کب قائم ہوا، ہمارے پاس یہ 2005 میں بیسیکلی پاکستان کے شمالی علاقہ جات میں آپ کو پتہ ہوگا ایک ڈیواسٹیٹنگ ارتھ کوئک ہوا، زلزلہ آیا. میں اس وقت جو ہے وہ خود بھی کشمیر میں موجود تھا، اس زلزلے کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کئی چھوٹے شہر تو صفائی ہستی سے جی بالکل. ہمارا جو یونٹ تھی جس جگہ پر بھی، وہ بھی بری طرح افیکٹ ہوئی اس سے. جو ہے ہماری جتنی کنسٹرکشن تھی یونٹ کے تھے، وہ بنکرز تھے، وہ سارے گر گئے، کولیپس ہو گئے، کیجولیٹیز بھی ہوئی ہماری یونٹ کی. تو میں تو چونکہ اس کا چشم دید گواہ ہوں کہ کچھ 80,000 سے زیادہ کیجولیٹیز تھیں اس ارتھ کوئک کے اوپر. دیکھیں اس وقت ساری پاکستان کی جتنی بھی ویلفیئر آرگنائزیشن تھی، دنیا کی بلکہ ویلفیئر جو آرگنائزیشن تھی، انہوں نے کشمیر کا رخ کیا. کسی نے کوئی شیلٹر بنا کے دیے، کسی نے لوگوں کو کوئی ٹیمپریری ریزیڈنس کے لیے دیا، خوراک کا بندوبست کیا، عارضی طور پہ گھر بنا کے دیے. دیکھیں یہ ونڈرفل ورک ڈن بائی آل آف دیم. لیکن دیکھیں جو شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے سوچا، انہوں نے امیڈیٹلی کہا کہ اس ارتھ کوئک کے جو متاثرین بچے ہیں، جو یتیم ہو گئے ہیں، جن کے والدین اس دنیا میں نہیں رہے، ابھی ان کے لیے فوری طور پر یہ اس وقت تک ہماری آغوش کی بلڈنگ قائم ہو چکی تھی. بیسیکلی یہ پرپس بلڈ بلڈنگ ہے جو کہ یتیم بچوں کے لیے ہی بنائی گئی. لیکن اس کا سٹارٹ جو ہے وہ فوری طور پر ہمیں انسٹرکٹ کیا گیا شیخ الاسلام کی طرف سے کہ فوری طور پر اس کو ابھی اب جو بچے وہاں سے افیکٹڈ ہیں ان کو آپ امیڈیٹلی یہاں پہ شیلٹر بھی دیں اور ان کی تعلیم بھی کریں. تو اس مد میں تقریباً ہمارے پاس 35 بچے آئے جو کہ ارتھ کوئک کی مد میں آئے تھے ہمارے پاس افیکٹس. اور ابھی وہ 35 کے 35 بچے ماشاءاللہ منہاج یونیورسٹی سے گریجویشن کر چکے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، جوان ہو چکے ہیں، پریکٹیکل لائف میں ہیں. ان میں سے 2 بچے آرمی میں کمیشن حاصل کیا ہوا ہے انہوں نے، وہ بھی موجود. اچھا یہ تو میں بتا رہا ہوں ارتھ کوئک کے حوالے سے جو جس وجہ سے امیڈیٹلی اس کو قائم کیا گیا آغوش کو. لیکن اس کے بعد ہم نے اس کو پھر کشمیر کے لیے محدود نہیں رکھا. نو وی آر اوپن فار آل پاکستان. ہمارے پاس پورے پاکستان سے ابھی بچے آتے ہیں. ہمارا ٹارگٹ جی بیسیکلی وہ بچے ہوتے ہیں جو یتیم ہوں اور مسکین ہوں، ایسے بچے جن کا والد دنیا میں نہیں ہے اور کمانے والا. دوسری 2 کیٹیگریز ہیں بیسیکلی ہمارے پاس، ایک یتیم کی کیٹیگری اور ایک مسکین کی کیٹیگری بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے. اچھا دیکھیں وہ بچے ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر غربت جو ہے وہ انفارچونیٹلی اتنی زیادہ ہے کہ آج کل تو خاص طور پہ تو خودکشیاں کر جی لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر خودکشی کر رہے ہیں. تو وہ اپنے بچوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو تعلیم تو دینا دور کی بات ہے، ایک وقت کا کھانا کھلانا جی بہت مشکل ہو گیا. تو ایسے موقعوں پر دیکھیں ہم لوگ جو ہیں وہ ان آرفن بچوں کو جو کہ بیچارے پاکستان کے گلگت بلتستان سے، بلوچستان سے، KPK سے، انٹیریئر سندھ سے، پنجاب سے، ہر جگہ سے ہمارے پاس یہاں پہ یہ آرفن بچے آتے ہیں، یتیم بچے آتے ہیں، جن کو ایک ایسا آئیڈیل ایٹماسفیئر یہاں پہ دیا گیا ہے جو ان کی جو رہائش ہے، ہر بچے کے کمرے میں کولنگ سسٹم انسٹالڈ ہے. ہر بچہ جو ہے، ہم لوگ بیسیکلی یہاں پہ ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج ہے ہمارا. ہم لوگ یہاں پہ بچوں کو تعلیم سے امپاور کرتے ہیں. ہمارا مقصد ان کو اچھا کھانا کھلانا اور صرف اچھا شیلٹر دینا ہی نہیں ہے. ہمارا تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت پہ بہت زیادہ کنسنٹریشن ہوتی ہے. اور ہمارا جو سکسیس ریٹ میں اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں جی، آپ کو ریٹ کے حوالے سے بتا دوں کہ جتنے بچے ہمارے پاس آتے ہیں اس میں کتنے بچے تعلیم مکمل کر سکتے ہیں. کچھ بیچ میں ڈراپ آؤٹس بھی ہوتے ہیں کچھ ہیلتھ کی وجہ سے. تو ہمارا جو سکسیس ریٹ ہے جی ماشاءاللہ اٹ از اوور 90%، کہ ہمارے پاس جتنے بچے بھی آرفن بچے آتے ہیں ان کو ہم اپنے اداروں سے گزار کے یونیورسٹی تک پہنچاتے ہیں. میں آپ کو کچھ جو انٹرنیشنل سروے ہیں پاکستان کے حوالے سے، خاص طور پہ یونیسیف کے اور UNO کے،
ان کی فگرز یہ ہیں کہ پاکستان کی 45% آبادی ایسی ہے جو صرف ایک وقت کا کھانا اپنی آبادی کو، یعنی کہ غربت کی لکیر سے نیچے، اور ہماری آبادی کے 54% بچے اسکولوں میں جاتے ہی نہیں. جی ایسے ہی ہے. یعنی کہ ہماری آدھی آبادی ایسے لوگوں پر مشتمل ہے، یعنی کہ غربت کی انتہا یہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کو تعلیم ہی نہیں دلوا سکتے. جی بالکل. اور اس ماحول میں اگر کوئی بچہ اپنی تعلیم حاصل کرتا ہے اور 90% سکسیس ریشو ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک انقلاب ہے. جی الحمدللہ. جی جی الحمدللہ. یہ حضور شیخ الاسلام کی کاوشیں ہیں جی، ان کی دعائیں ہیں کہ پچھلے 18 سالوں سے، مطلب 2005 سے ماشاءاللہ بھی ہم اسٹیبلشڈ ہو چکے ہیں. کوئی 70 کے قریب بچے ایسے ہیں ہمارے جو یونیورسٹی سے گریجویٹ کرنے کے بعد اس وقت اپنی پروفیشنل لائف میں، وہ اسکول کے بعد کالج کے بعد پھر منہاج یونیورسٹی میں کتنے بچے وہ. جی جی یہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں اب شروع میں نے کہا نا جی کہ وی آر دی بیسٹ آرفنیج، تو اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ایک تو وی آر پیورلی این ایجوکیشن بیسڈ آرفنیج. ہمارے پاس اپنا اسکول ہے، اپنا کالج ہے، پھر اپنا تحفیظ القرآن کا ایک شاندار قسم کا ادارہ ہے، پھر ہمارا پاس اپنا شریعہ کالج ہے، اپنی یونیورسٹی ہے. ایک امبریلا کے نیچے اتنے سارے ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ پاکستان میں کسی اور ادارے کے پاس نہیں. تو ہمیں اپنے دیکھیں، یعنی کہ نرسری پریپ سے لے کے PhD گریجویشن اور پی ایچ ڈی تک الحمدللہ، نرسری سے لے کے PhD تک. یہ پاکستان میں کسی اور ادارے کا یہ تو امتیاز نہیں ہے، بالکل نہیں. یہ صرف ایک منہاج القرآن کے باقی مطلب دیکھو باقی ادارے ہیں جن کے پاس اسکول ہوگا تو کالج نہیں ہوگا، کالج ہوگا تو تحفیظ القرآن نہیں ہوگا، تحفیظ القرآن ہوگا تو شریعہ کالج نہیں ہوگا. ہمارے پاس الحمدللہ ہم خود کفیل ہیں ان تمام ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس کے حوالے سے. تو دیٹ از وائی وی کال آور سیلف دی بیسٹ آرفنیج ان پاکستان. اچھا، یہ تو ہم نے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے. یہ بتائیے، ایک آج کے دور میں تو ایک بچے کا خرچہ اٹھانا ایک مڈل کلاس فیملی کے لیے بہت مشکل ہے. آپ کے پاس ہزاروں بچے ہیں اور لاہور، سیالکوٹ، جہلم، کراچی اور کراچی کے اندر آپ کے 4 آرفن ہوم کا، جس میں ہزاروں بچے اس وقت تعلیم بھی اور تربیت، ان کے اخراجات آپ کیسے پورے کرتے ہیں؟ جی یہ بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل و کرم سب سے پہلے تو، ٹھیک ہے جی. اور دوسرے نمبر پر حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری، ان کی دعائیں اور ان کی کاوشیں، اور ڈاکٹر حسین محی الدین قادری کی براہ راست سپرویژن، یہ 3 میجر فیکٹرز ہیں جی آبویسلی اس پورے کمپلیکس کو اور ان تمام اس کہتے ہیں جی اپ ہل ٹاسک کو پورا کرنے کے لیے جو ہے لازمی. آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آج کل تو بچے، آپ نے 45% بتائیں کہ جی وہ لوگ ہیں جو ایک وقت کا کھانا کھاتے ہیں، اور 54% یہ یونیسیف کی رپورٹ ہے جو اسکولوں میں نہیں جاتے. جی ایگزیکٹلی. ان حالات میں آغوش آرفن کیئر ہوم ان بچوں کو، یتیم بچوں کو ایک آئیڈیل ایٹماسفیئر دے رہا ہے. میں نے جیسے عرض کیا کہ ہر بچے کے کمرے میں کولنگ سسٹم انسٹالڈ ہے کہ وہ گرمی میں بھی بہترین ماحول میں رہتے ہیں. پھر ان کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کے لیے ہم نے ایک اکیڈمی بھی بنائی ہوئی ہے بچوں کے لیے. بورڈ میں ابھی جو لاسٹ رزلٹ آیا ہمارا 10th کا، ہمارا ماشاءاللہ 100% رزلٹ آیا ہے، اور اوور 90% بچے جو ہیں انہوں نے A اور A+ گریڈ حاصل کیا. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے جی ہمارا تعلیمی معیار بھی وی آر ناٹ لیس دین اینی ادر اسکول ان پاکستان. اچھا جی، ان کے اخراجات جو ہیں وہ اگر حضور شیخ الاسلام خود چاہیں یا پروفیسر ڈاکٹر حسین محی الدین چاہیں جی کہ میں ان کو مینیج کر سکوں تو دیٹ از ناٹ پاسبل. اوبویسلی اس میں ہیوج ایکسپینسز اس کے اندر انوالوڈ ہیں. تو ہمارے پاس جو طریقہ کار ہے وہ 100% بچے ہمارے جو ہیں دے آر اسپانسرڈ. ہر ایک بچے کا کوئی ایک نہ ایک ڈونر ہوتا ہے، کوئی ایک نہ ایک اسپانسر ہوتا ہے جو اس کی کفالت کا ذمہ لیے ہوئے ہیں. کچھ پوری دنیا بھر سے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ہم لوگ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کا ایک ذیلی ادارہ ہیں یا آغوش جو ہے. تو منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن جو ہے وہ پوری دنیا سے ان بچوں کے لیے اسپانسرشپ اکٹھی کر کے تو ہمارے پاس یہاں پہ آغوش میں ان بچوں کی کفالت ہوتی ہے. اور پھر کئی ایسے جو ہے پاکستان کے اندر بھی 100 کی تعداد میں ایسے ڈونرز ہیں ہمارے جو کہ ہمارے ان بچوں کے روزمرہ کے اخراجات، جس میں ابھی ہم نے ان بچوں کو نئے کپڑے لے کے دیتے ہیں سال میں 4 دفعہ، سردیوں میں ان کو بلینکٹس، ان کو جیکٹس، اس طرح کی تمام چیزیں لے کے دیتے ہیں. ریکریشن ٹرپس ان بچوں کے لیے جاتے ہیں. میڈیکل کا ایک بڑا شاندار اور جامع ارینجمنٹس ہے. اب دیکھیں میڈیکل بھی کتنا مہنگا ہے پاکستان کے اندر، لیکن ہیڈس آف ٹو آر ڈونرز، جو کہ ہم کسی بھی بچے کو اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو میں اپنے ڈونرز سے ریکویسٹ کرتا ہوں جی کہ ہمارے اس بچے کے لیے ہمیں میڈیکل ایکسپینسز ہیں 2 لاکھ ہیں، 3 لاکھ ہیں، وٹ ایور،
میں ایک ایگزامپل دے دوں, ایک بچے کا ہمارا بائی برتھ جو ہے وہ اس کا بازو نہیں تھا, رائٹ آرم بائی برتھ ہی نہیں تھا, تو ہمارے ایک ڈونر نے جو ہے وہ اس کو اسپانسر کیا اور تقریباً 1.5 ملین روپیز لگا کے اس کو ایک میکینیکل آرم لگا کے دیا, جو کہ بھی ماشاءاللہ اپنا بچہ جو ہے وہ اپنے تمام کام جو ہے وہ کر رہا ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ ہمارا یہاں پر جو ہے وہ یہ تمام اخراجات جو ہیں یہ جو ہے وہ اسپانسرشپ کے اوپر ہیں. ہم نے ایک اماؤنٹ رکھی ہوئی ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ جس طرح آپ اپنے بچوں کی فیس ہر مہینے پے کرتے ہیں, تو اسی طرح ہمارے ڈونرز جو ہیں وہ ہر مہینے ان بچوں کی اسپانسرشپ فیس پے کرتے ہیں. اچھا, ایک بات چھوٹی سی جو میرے ذہن میں سوال اٹھتا کہ میں دیکھتا ہوں بہت سے ادارے ہیں وہ ڈونرز جب ڈونیشن اکٹھی کرتے ہیں یا تو وہ پبلکلی بہت زیادہ پبلسٹی کرتے ہیں. آپ نے اس حوالے سے کبھی پبلسٹی نہیں کی, کبھی آغوش کے حوالے سے اس طرح کی تشہیر نہیں کی, کبھی کسی بچے کو کبھی مارکیٹ میں نہیں دیکھا کہ وہ ڈونیشن کے لیے کسی سے کچھ مانگ رہا ہے کچھ, یہ کیا آپ کا سٹائل ہے؟ اچھا, میں دیکھیں جی کہ شروع میں جو ہے نا یہ شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی طرف سے خاص انسٹرکشن تھی کہ جی کہ ڈونرز جو ہوتے ہیں نارملی جو ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی اپنا نام ظاہر نہیں کرنا چاہتے جی کہ ہم ایک یتیم بچی کی کفالت کر رہے ہیں. بہت سے لوگ, میجورٹی آف دیم, ایک ہاتھ سے وہ دے رہے ہیں, وہ کہتے ہیں دوسرے ہاتھ کو پتہ جی بھی نہ ایگزیکٹلی چلے. وہ اپنا نام جو ہے نا وہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ان بچوں کی عزت نفس کا خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں, ٹھیک ہے جی. ان کو یہ نہ احساس ہو کہ جی کہ شاید ہم کوئی باقی عوام سے کوئی کم تر ہیں یا کچھ اس طرح کا احساس کمتری کا ان میں خیال نہ ہو. بلکہ یہ قطع کلامی معاف, جو بچے اسکولوں میں پڑھتے ہیں وہ عام بچوں کے ساتھ آپ ان کو پڑھاتے ہیں یا الگ سے پڑھاتے ہیں؟ جی ہمارے پاس, میں نے آپ سے عرض کیا, ہمارے پاس نا اسکول کا جو معیار ہے وی آر ون آف دی بیسٹ اسکول ان دی ایریا. تو ہمارے پاس جو اس ایریے کے لوگ ہیں وہ پریفر کرتے ہیں اپنے بچوں کو ہمارے پاس داخل کرانے کے. اس کے ہمیں ایڈوانٹیج ہو جاتے ہیں, کچھ سورس آف انکم جنریٹ ہو جاتا ہے. اور دوسرا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے ہمارے جو یہ آرفن بچے ہوتے ہیں وہ کمتری کا احساس ان میں ختم ہو جاتا ہے. عام بچوں کے ساتھ ایک چھت کے نیچے بیٹھ کے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے یہ ساتھ والا جو بچہ ہے یہ ڈاکٹر کا بیٹا ہے, یہ انجینئر کا بیٹا ہے, اور وہ اس میں پھر سینس آف کمپٹیشن جنریٹ ہوتا ہے. اپنے آپ کو وہ کمیونٹی کا حصہ سمجھتا ہے کہ میں اسی معاشرے کا بندہ ہوں, میں کوئی علیحدہ کوئی مخلوق نہیں ہوں انفارچونیٹلی. آپ یقین کریں اس کانسیپٹ کا ہمیں اتنا ایڈوانٹیج ہوتا ہے کہ بچوں میں بہت زیادہ کانفیڈنس لیول ان کا ہائی ہوتا ہے اس سے. اچھا سر, ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہونے جا رہا ہے. میں چاہ رہا ہوں کہ اس پروگرام کے ختم ہونے سے پہلے آپ ہماری نئی نسل کو, ہمارے نوجوانوں کو 2 طرح کے پیغام دیں. ایک کہ پاکستان آرمی اور 1965 جو ہمارا 6 ستمبر اس کے حوالے سے آپ کا ایک پیغام ہونا چاہیے, اور دوسرا آپ کا نوجوان نسل کے حوالے سے کہ انہوں نے اگر آگے بڑھنا ہے تو وہ کون سے ایسے عمل کریں, اپنے اندر کون سی ایسی صلاحیتیں پیدا کریں کہ وہ ملک کی ترقی میں اپنا بہترین کردار ادا کر سکیں. لیکن اس 65 کی وار سے تو میں قائد اعظم کا ایک ایڈریس کا بڑا ایک پاپولر ان کا سینٹینس تھا کہ جی دیر از نو پاور آن ارتھ وچ کین انڈو پاکستان. ٹھیک ہے نا, پاکستان لا الہ الا اللہ کے نام پہ اسٹیبلش ہوا, 27ویں رمضان المبارک کو قائم ہوا, اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے اب تک الحمدللہ پاکستان کی حفاظت جو کر رہی ہے. پاکستان آرمی میں دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ویری ایزی ٹو ریچ ایٹ دی ٹاپ بٹ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اسٹے دیئر. ٹھیک ہے, آزادی تو ہم نے حاصل کر لی, لیکن قائد اعظم نے کہا تھا کہ ہم نے بہت قربانیاں دی ہیں آزادی حاصل کرنے کے لیے, لیکن اس آزادی کو قائم رکھنے کے لیے ہمیں اور بھی قربانیاں دینی پڑیں گی. اور یہ قربانیاں جو ہے وہ صرف ہماری پاک فوج ہی نہیں دے رہی, ہمارے ہر محکمے کے لوگ اوبویسلی اس آزادی کو اپنی کو قائم رکھنے کے لیے وہ قربانیاں دے رہے ہیں. ہمیں کیا چاہیے کہ 65 کے وار کے حوالے سے بچوں کا جو آپ نے بتایا, ہمیں ان کو ریکگنائز کرنے کی ضرورت ہے, ان شہداء کو یاد کرنے کی ضرورت ہے, ان کی قربانیوں کو جو ہے وہ ماننے کی ضرورت ہے کہ واقعی انہوں نے ہمارے آج کے لیے اپنا جو ہے وہ اپنی جان قربان کی. اگر آج ہم اس ملک کے اندر ایک آزاد شہری کے طور پر گھوم رہے ہیں, اپنی لبرٹی ہے, ہماری لبرٹی آف ایکشن ہے, تو اس کے پیچھے بے انتہا قربانیاں ہیں, بے شمار لوگوں کی قربانیاں ہیں. وی شوڈ ناٹ ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ کہ جی کہ ہمارا یہ سسٹم ہی ایسا تھا. تو یہ سسٹم ایسا نہیں تھا. ہمارے جوانوں نے, ہمارے فوجی جوانوں نے, ہمارے پولیس والوں نے
بے شمار قربانیاں دی ہیں ہمارے ملک کو اس حد تک اب تک پہنچنے کے لیے. اور ابھی بھی انفارچونیٹلی میں کہوں گا بدقسمتی سے کہ اس وقت بھی پاکستان کے جو حالات ہیں وہ کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں کہ وی شوڈ بی پراؤڈ آف دیٹ. تو اس کے لیے بھی ہمیں بے شمار قربانیاں دینے کی بھی ضرورت ہے. بچوں کے حوالے سے جو آپ نے کویشچن کیا تو اس سے پہلے میں ایک آپ کے اس پروگرام کی وساطت سے ایک پورے پاکستان میں یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا کہ پاکستان میں اس وقت تقریباً 4.5 ملین بچے ایسے ہیں یتیم بچے جو کہ بے سہارا ہیں اور آپ کی مدد کے منتظر ہیں. اور اگر ہم پاکستان کے تمام ادارہ جات کو دیکھ لیں جس میں یتیم بچوں کی کفالت ہو رہی ہے تو ان میں 1 لاکھ سے زیادہ بچے نہیں بنتے کہ جن کو کفالت کے لیے اپورچونیٹیز ملی ہوئی ہیں. تو اس لیے میری آپ سب لوگوں سے گزارش ہوگی کہ اس حوالے سے آپ لوگ ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھ کے، کیونکہ بحیثیت اسلامی معاشرہ بھی اور بحیثیت قانون بھی ہمیں جو ہے وہ یہ چاہیے کہ ہم لوگ ان بچوں کا سہارا بنیں، آگے آئیں. اور یہ دیکھیں جی بچوں کے مستقبل کی بات ہے. آپ لوگ پاکستان کا مستقبل براہ راست ان بچوں کے مستقبل کے ساتھ لنکڈ ہے. اگر ہم نے ان بچوں کو اچھا گروم کر لیا، اچھا ان کو مستقبل دے دیا، اچھا ایٹماسفیئر دے دیا، تو بحیثیت ایک کمیونٹی یہ ہمارا جو ہے وہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ ہم ان بچوں کو لک آفٹر کریں. اور بچوں کے لیے کیا چاہیے ان کو؟ بچوں کے لیے دیکھیں، میں اپنے آغوش کے بچوں کو کل ان کے ساتھ میٹنگ تھی میری، تو میں نے ان سے کہا کہ جی پاکستان کو بیٹا آپ کی ضرورت ہے. تو میں نے ان کو کہا بحیثیت اسٹوڈنٹ آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تو وہ میرا براہ راست ان کو میں نے کہا جی بیٹا آپ ایمانداری کے ساتھ پڑھیں اور ایمانداری کے ساتھ محنت کریں تاکہ جو ہے ہم ایک بہتر پاکستانی کے طور پر آپ لوگوں کو سامنے لے کے آ سکیں. بہت شکریہ کرنل صاحب. تھینک یو ویری مچ سر. حاضرین و ناظرین، آپ نے کرنل مبشر صاحب کی گفتگو سنی. ان کی گفتگو میں ہمارے آرمی آفیسرز کی ایک جو بے پایاں اور جذبہ جہاد سے اور حب الوطنی سے لبریز گفتگو تھی وہ نمایاں تھی. اور ہمارے بچوں کے حوالے سے جو انہوں نے پیغام دیا وہ بھی بہت قابل غور تھا کہ ہمارے ملک کے اندر 4.5 اس وقت یعنی کہ قریباً 45 لاکھ بچے ہیں جو آپ کی امداد کے منتظر ہیں. ہم اپنی کوششوں سے ان میں سے صرف 1 لاکھ بچوں کو فیسیلیٹیٹ کر پائے ہیں. باقی بچے جو ہیں وہ آپ کی امداد کے منتظر ہیں. کرنل صاحب کی نظر ایک شعر کرتے ہیں. علامہ اقبال نے فرمایا، یہ غازی یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دونیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی خیبت سے رائی. اپنے میزبان ندیم چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. Bringing radio back into life. MUL Online Radio.